बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है पावर एंड पॉलिटिक्स मां मुंहिंजो मेज़बान आहियां क़ुर्बान बलोच। जॾहिं कचहरी लाइ हिकिड़ी घणरुखी शख़्सियत हुजे, उहो तालीमी माहिर बि हुजे, आलमी उमूर जो माहिर बि हुजे, हू अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर बि रहियो हुजे ऐं हुन पार्लियामान खे वेझे खां ॾिठो हुजे, पावर कॉरिडोर खे बि सीनेटर बि रहियो हुजे, त अॼोको असांजो महिमान आहे सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। It's a pleasure to be on your show. थैंक यू मेरे सर। आपकी बहुत सारी जो खूबी जो मैंने देखा है वो ये है कि आपने जब से ये इस फील्ड में आए हैं, आपने लोगों को अपने करीब किया, उनके साथ वो सिंधी हो, मुहाजिर हो, बलोच हो, आपने ये फील नहीं कराया कि आप लाहौर से हैं, आप इस्लामाबाद से हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, वफाक से हूँ। वफाक से हूँ, और वफाक पूरे पाकिस्तान के इकाइयों को लोगों को नजदीक करे तो ये बड़ी बात है। एग्जैक्टली, मैं एक्स लाहौरी हूँ। तो इसलिए ये आपका ये खूबी, तो इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि आपके साथ प्रोग्राम भी करना है। और सिंध और बाकी पाकिस्तान के लोग जो जानना चाहते हैं कि इस खित्ते में, दुनिया में जो फौरी तौर पर जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने आग लगवा दी है, और उसमें मुस्लिम कंट्रीज़, मुस्लिम ममालिक, उनकी जो पोजीशन है वो काबिल रहम है। ये जो इनिशिएटिव, जो एक्शन लिया गया, इसके पीछे क्या कारफरमा है अवामिल कि आगे आप क्या देख रहे हैं इसको? कुर्बान साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अमेरिका और इजराइल की जो मुश्तरका जारियत हुई है, इसका कोई जवाज़ नहीं और गैर कानूनी भी है और अनवारंटेड है ईरान के ख़िलाफ़। उसने पूरी एक आग भड़क गई है इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, और उसके पीछे एक बड़ा ईवल मास्टरमाइंड है नेतन्याहू, जो ज़ायनिस्ट है। उसने ग़ालिबन ट्रंप को भी फंसा लिया है। मेरा मुशाहिदा ये है, ट्रंप को उसने, मेरे ख्याल में वो एप्स्टीन फाइल्स जो है ना जी, उससे ब्लैकमेल किया है, और उन्होंने कहा कि तो ट्रंप नहीं चाहता था, उसकी टीम नहीं चाहती थी जंग हो, क्योंकि जंग का जवाज़ कोई नहीं। एग्रीमेंट तो हो गया था ऑलमोस्ट ईरान के साथ। ईरान तैयार था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, हम एनरिचमेंट भी ख़त्म करेंगे, और ओमान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अल बुसैदी ने बयान दिया बाकायदा कि हम तो तैयार थे एग्रीमेंट। तो इन्होंने जानबूझ के जंग कराई, और जंग का मकसद न्यूक्लियर से कोई ताल्लुक़ नहीं, मिज़ाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं ईरान के या प्रॉक्सी से। उसका है बुनियादी तौर पर जो ईरान का रजीम चेंज, कि इस्लामिक रेवोल्यूशन जो आया है इनकलाब 47 साल पहले, उसका ख़ात्मा। तो ये बेसिक पर्पस है इस जंग का। इसके पीछे जो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल लगता है मुझे उनका अचीव करना, क्योंकि ईरान में सिस्टम भी कायम है, उनकी फ़ौजी सलाहियत भी कायम है, और सबसे बड़ी बात है उनका अज़म और हिम्मत कायम है कि हमने मुज़ाहमत करनी है, हमने मुकाबला करना है जहारियत का। सर, रिजिम चेंज, इसके तजुर्बा तो अमेरिका इराक में कर चुका, लिबिया में कर चुका, मुस्लिम ममालिक में कर चुका, और वहाँ तो गुर्बत फैली, वहाँ पसमानदगी हुई, वहाँ काबिल रहम सोसाइटी सूरत हाल है। तो ये कौन सी ये दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि मेरी ताकत है तो मैं चढ़ दौड़ूँ किसी के पे और किसी की हुक्मरानी तब्दील कर दूँ। और आपने दुरुस्त कहा, मैं समझता हूँ कि अभी तो ये अवामिल भी नहीं लग रहे कि जो एक्शन लिया गया आयतुल्लाह अली खामनाई और उसके जो रफ़का को शहादत हुई है, उसके बाद तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा। अभी मैं आ रहा हूँ ईरानियन सफारत खाने से, मैं उधर गया था वो अपने कंडोलेंस बुक साइन करने, और उनसे यकजहती का जो शहादत हुई है आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली खामनाई साहब की, तो उसका उनके सफ़ीर से मेरी मुलाकात हुई है, डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम, वो कायम और दायम है, और इसका कोई असर नहीं। और आपने सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट की, अब देखें लीबिया, कर्नल गद्दाफ़ी के ज़माने में मुफ्त तालीम, मुफ्त हेल्थ सर्विस और सोशल वेलफेयर फैसिलिटी, हर काम की फैसिलिटी थी। अब क्या रह गया? खंडर, तकसीम कर दिया लीबिया, सूडान तकसीम, सोमालिया तकसीम, लीबिया तकसीम, इराक तकसीम। और आपने सारा देखें तो इनका मकसद सिर्फ, आपकी बात इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट रजीम चेंज। रजीम चेंज करके कमज़ोर करो और तकसीम करने की कोशिश भी करो, असल बात यह है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग।
یہ جو بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم تو بہت لے مین چھوٹے صحافی ہیں، لیکن دنیا کے جو پاور، خاص کر کے مسلم ممالک کے پاور بیٹھے ہیں، ان کی قیادتیں بیٹھی ہیں، وہ رول کر رہے ہیں، وہ تو اس پاور کو مزید قریبی سے دیکھتے ہوں گے، تو ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ انفارچونیٹلی کچھ ہمارے نادان دوست ہیں ایون مسلم دنیا میں جو خوف کی بنیاد پر پالیسی بناتے ہیں، اور وہ خوف اپنے عوام سے، خوف اسرائیل سے، خوف امریکہ سے. اور مجھے دکھ ہوا کہ شاید اس جارحیت میں کچھ لوگوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، کچھ ممالک نے. اس لیے ایران نے مجبوری کے طور پر جوابی کارروائی میں اپنے دفاع میں پھر انہوں نے ان کو حملہ کیا. تو یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، صرف وہ اسرائیل کا. تو بلکہ میں سمجھتا اب ٹرمپ کا جو رول ہے وہ تو پٹھو کا ہے، اسرائیل کا پٹھو بنا ہوا ہے اور نیتن یاہو کا پٹھو بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ان کا جو ایک تہذیبی جنگ کی صورتحال مجھے تو لگتا ہے اختیار کر رہی ہے، کیونکہ جو زائنسٹ ہیں، نیتن یاہو ہے، اس کی جو سوچ ہے توسیع پسندانہ، گریٹر اسرائیل. اور آپ کو یاد ہے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا امریکن ایمبیسڈر اسرائیل میں حقبی نے کہ یہ تو اسرائیل کا حق ہے پورے مڈل ایسٹ میں. وہ یہ ہماری بائبل میں بقول اس کے کرسچن زائنسٹ ہے کہ یہ بھی ہے. تو ان کی عزائم تو بہت زیادہ ہیں، اور وہ عزائم ہم اپنے خطے میں دیکھتے ہیں مودی صاحب اور آر ایس ایس اور اکھنڈ بھارت والے لوگوں کے. وہ بھی تو ان کی بھی سوچ وہی ہے زائنزم کے ساتھ، وہ ہندوتوا. اور اسی لیے حملے سے پہلے آخری بندہ جو آشیرواد دینے گیا نیتن یاہو کو وہ مودی تھا. وہ خود جا کے گیا اور ان کا آگے بڑا اچھا آپ کر رہے ہیں. جو اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہے مائک ہیکبے، جس نے دوسرے دن یہ بیان دیا کہ بائبل کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا اور نیل سے لے کے فرات تک کی بات کی، اور وہ غزہ کے حوالے سے پیس بورڈ کے دوسرے دن یہ بیان ہے. یس ایگزیکٹلی. تو چیزیں تو اس وقت واضح ہو گئی تھی کہ اب یہ پیس بورڈ کی حیثیت کیا ہے. پیس بورڈ تو میرے خیال میں قربان صاحب آپ اس کا فاتحہ پڑھ لیں. وہ دفن ہو چکا ہے جو ملبہ ہے ایران کی جنگ کا. جس پیس بورڈ 19 کو ہوا تھا نا، 19 یا 20 فروری کو، اور جنگ شروع ہوئی 28 کو، تو وہ تو ختم ہو گیا، اٹس ڈیڈ. تو میرے خیال میں جتنی جلدی جان چھڑائی جائے مسلمان ممالک جو 8 ہیں اس میں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اب تو اٹس بورڈ آف پیس نہیں، اٹس اے بورڈ آف وار. مقصد جو امن کا تھا تو آپ نے تو جنگ شروع کرا دی. تو اس بورڈ میں اکثر تو وہی ممالک ہیں جو اس وقت ایران کے اس میں ہیں. جی سوائے ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کے، سوائے پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا کے. تو ان کی فیوچر جو مستقبل میں حوالے سے ان کی حیثیت کیا رہے گی اس پیس بورڈ کے حوالے سے اگر وہ بیٹھے رہتے ہیں تو؟ دیکھیں نا میرے وہ کس منہ سے بیٹھیں گے. ان کا انحصار تھا، انہوں نے اڈے بنائے، اڈے دیے امریکہ کو. امریکہ سے انہوں نے اسلحہ لیا، امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا. اس وقت امریکہ کی 40,000 فوج ہے اس خطے میں 12 ممالک میں، اور ان میں سے جو ممالک آپ ذکر کر رہے ہیں جو بورڈ آف پیس میں ہیں ان میں وہ بھی ممالک ہیں. تو ان کو کیا ملا؟ کیا ان کو سیکیورٹی ملی؟ کیا ان کو امن ملا؟ کیا ان کو کوئی پروٹیکشن ملی؟ ناٹ ایٹ آل. یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ تو ابھی کوئی پریشان ہیں، وہ رو رہے ہیں وہاں سے امریکہ تو وہاں سے جو بھی اس کے لوگ تھے سیکیورٹی کے یا وہ تو اپنے وہاں سے وہ فارغ کرا رہے ہیں، اور وہ امریکہ صرف اور صرف اسرائیل کے دفاع کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیا اسرائیل میں کیا ہے؟ کیا مقاصد کیا ہیں؟ کیا کوئی اسرائیل کا انتظامی طور پہ امریکہ میں بڑا انفلوئنس ہے، وہاں جو انویسٹمنٹ ہے، وہاں جو ان کے ادارے ہیں ان میں ان کے لوگ ہیں، تو اس کی وجہ تو کوئی ہوگی. قربان صاحب میں 4 سال رہا ہوں امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی. میں اسٹوڈنٹ تھا، جارج ٹاؤن یونیورسٹی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر. اس میں جو اسرائیلی لابی یا جوئش لابی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، اس کے ہر جگہ آنے تانے ہیں. وہ آپ کا سیاسی کیریئر بنا سکتی ہے، آپ کا سیاسی کیریئر ختم کر سکتی ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک ان کا صدر تھا جان ایف کینیڈی، 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس کی جرت ہوئی کہ اس نے کہا اسرائیل کو کہ آپ کیوں بم بنا رہے ہیں. اس کو نیوکلیر بم بنا رہا تھا انڈیا، اور ان کا ایک ری ایکٹر ہے جیسے ہمارا کاہوٹا ہے نا، ان کی جگہ ہے دیمونا، ڈیزرٹ کے اندر ہے اسرائیل کا. اس نے کہا یہ دیمونا میں آپ سنیں بم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خفیہ طور پر،
اس کی کھولو اس کو انسپیکشن کے لیے، ہم دیکھ کے چیک کرنا چاہتے ہیں کیوں بم بنا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو اسرائیل لابی ہے، اس لابی کا آفیشیل نام جو ہے نا AIPAC، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، یہ شوڈ بی رجسٹرڈ ایز اے فارن ایجنٹ۔ امریکہ میں ہے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، کہ اگر آپ کسی کی لابی کرتے ہیں تو آپ رجسٹر کرتے ہیں، جی میں پاکستان کے لیے لابی کرتا ہوں، مجھے پاکستان ایمبیسی یا پاکستان گورنمنٹ اتنا پیسہ دیتی ہے، وہ جائز ہے، امریکن سسٹم ہے۔ تو اس نے یہ بات کی، 6 مہینے بعد ہی واز آؤٹ۔ تو وہ لابی کتنی پاورفل، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ایپسٹین فائلز ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بڑے شور مچا جب وہ، حالانکہ وہ بات تو پرائیویٹ لائف کی بات نہیں کر رہا میں، جیو پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ تھا، موساد کا ایجنٹ تھا، ایسٹ تھا، اور انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے گردن سے ٹرمپ کو کہ بچو اگر تم کچھ کرتے ہو تو ہمارے پاس یہ آپ کی ویڈیوز ہیں، یہ آپ کی فوٹوگرافس ہیں، آپ کو ایکسپوز کریں گے۔ تو ہم ایز اے مسلم ممالک، وسائل ہمارے پاس، معدنی وسائل ہمارے پاس، آئل ہمارے پاس بندرگاہیں ہمارے پاس، سارے جو قدرتی نعمتیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود اتنی بڑی آبادی، اتنی کمزور اور اتنی بے بس، کب تک اس طرح چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا سسٹم کا بھی قصور ہے، اور ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے کہ وہ عوام کی خدمت نہیں کرتے، وہ اپنا ذات کی، اپنے کنبے کی، اپنے خاندانوں کی، یا کوئی اگر چھوٹی موٹی سیاسی جماعت بھی کی ہے تو اسی کا کرتے ہیں۔ یہ اتنے فیسلٹی، اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنے عوام کی حالت تو بہتر نہیں کر سکے نا، اور جو گورننس ہے وہ بہت پور ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہم نیوکلیر پاور بھی بن گئے ہیں، وی آر نیوکلیر، وی آر دا اونلی مسلم نیوکلیر پاور، تو اس کی وجہ سے ایک دفاع بھی ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں کوئی یہ نہیں کہ جو اسرائیل کرتا ہے باقیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو نہیں کر سکتا نا، ان کو پتہ ہے۔ جیسے ایک ملک ہے شمالی کوریا، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، لیکن مجال ہے امریکہ بھی اس کو دیکھے، ڈرتے ہیں، کیوں؟ بیکاز دے ہیو دا نیوکلیر بوم، اور وہ بوم جو ہے وہ پروٹیکشن کر رہا ہے ان کی۔ تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن ہمارا میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا، یا ہم خود خوفزدہ ہیں اپنے عوام سے، امریکہ سے، اور خود ہماری جو پالیسی ہے صرف اپنی ذات کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سے بڑھ چڑھ کے پالیسی بنائے جو عوام کو خدمت کرے تو میرے خیال میں پاکستانی قوم کی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، معدنیات آپ کے پاس، ریسورسز آپ کے پاس، لیکن وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایلیٹ کیپچر، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پوری ذخائر پر۔ تو صرف یہ تو صورتحال مثال صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، باقی دنیا میں سارے جو مسلم ممالک ہیں اور رچ ہیں، بہت امیر ہیں، پیسہ بہت ہے، ہم سے زیادہ امیر ہے، سو بہت، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ویسے غریب خطے میں رہتے ہیں، اور ابھی بھی وہ سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، تو ہم سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ ان کی بے بسی کیوں ہے؟ وہ OIC اور مختلف فورم تو بنتے ہیں، لیکن وہ کسی کہیں بھی اپنے لوگوں کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی فلاح کے لیے ان کا کردار کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں نا کہ 7 اکتوبر 2023 سے فلسطین کے اوپر ایک جینوسائیڈ شروع ہوا، قتل عام اسرائیل کی۔ OIC نے میٹنگز کی، قرارداد کی، نہیں روک سکا، UN بھی اس طرح فیل ہوا۔ تو بیسیکلی یہ جو رولنگ رجیمز ہیں یہ صرف کہتے ہیں کہ اپنی کرسی، اپنی پاور اور اپنا پیسہ وہ بچاؤ، وہ بھی نہیں بچے گا۔ آپ نے خود دیکھا کہ جس طرح انہوں نے ٹرمپ کو $1 ٹریلین ایچ دیا ہے، دیکھا نا، $3 کھرب آپ کو ٹرمپ کو ملے ہیں 3 ممالک سے، قطر، سعودی عربیہ اور UAE سے۔ اور جب اب مشکل گھڑی آئی ہے تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، بالکل کوئی نہیں، چیخیں مار رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، چیخ مار رہے رو رہے ہیں، اور وہاں میڈیا میں تو یہ نہیں لے دے کے تو ہمارے پاس انہوں نے اتحاد کیا ہے، ہمارے سے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے کہ ہم بچائیں گے ان کو، جو سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن سعودی، وہ تو میرے خیال میں ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، پاکستان پولیٹکس، اس خطے کی صورتحال پہ ضرور آئیں گے۔ ہم پہلے تو یہ بات کریں گے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا غزہ کے حوالے سے 2 سال سے زیادہ اور 75,000 لوگ، نہیں ایکچولی آلموسٹ قربان صاحب 2 لاکھ ہے جو فگرز آئے ہیں نا، برٹش کے بھی دوسرے بھی، اس میں لوگ ہاسپٹل کی ڈیتھ ہوئی، سٹارویشن سے ڈیتھ ہوئی، فیمن سے ڈیتھ ہوئی، قحط بھی آیا نا، اور کوئی بیماریاں بھی آئیں۔ تو ایک تو قتل عام ہوا ڈائریکٹلی، قتل عام کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے
اس کے ساتھ جو اموات پوری ڈال گئے تو آلموسٹ 2 لاکھ ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ دنیا کہاں جا رہی ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، مہذب دنیا اور 21ویں صدی اور ہیومن رائٹس، تو اب تو یو این اور باقی سارے پاور کنٹریز مطلب اتنی بے بسی ہے کہ جس ملک کے پاس پاور آ جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. انفارچونیٹلی وی ہیو ٹیکن اے ریورس یو ٹرن لیا ہے. 21ویں صدی میں ہم میرے خیال تک شائستہ طریقے سے، مہذب طریقے سے قانون کی بالادستی ہو، یو این چارٹر کی بالادستی ہو، انٹرنیشنل لا کی ہو، وہ نہیں ہوا. رزلٹ کیا ہے؟ یو ہیو بفور یو کہ لا آف دا جنگل، جس کی لاٹھی اس کی بین. انڈیا نے پچھلے سال کیا کیا؟ ہم سے وہی حملہ کیا جو اسرائیل نے انڈیا پر کیا، اسرائیل ایران پر کیا، ہم پر کیا. ہم نے منہ توڑ جواب دیا. پہلگام والا نہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی بس صرف کہ چونکہ ہم مضبوط ہیں، ہم اسٹرانگ ہیں، بظاہر وہ سمجھتے تھے اور ہم آپ پر پٹرائی. تو یہ بلی مینٹیلٹی ہے، بلیز کی طرح. اور اگر ہم نے منہ توڑ جواب نہ دیا ہوتا، ہم اس کا پسپائی نہ کرتے، تو حالات ادھر مختلف. شکر ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنایا تھا. اور اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا اور میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا. اور مجھے اس کا فخر ہے کہ اس وقت میں وزیر اطلاعات تھا، چیف ترجمان تھا جب ہم نے نیوکلیر. اور سب سے پہلے مشورہ میں نے میاں صاحب کو دیا تھا کہ میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور. پنجابی میں نے کہا کرا کے کٹ دے ہو. جی بالکل. اور بہت وہ صحیح فیصلہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سیاسی قیادت اور عسکری قیادت، پاکستانی عوام جس نے مشکل وقت میں، اور جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ گھاس کھائیں گے، اور انہوں نے گھاس کھایا. اور یہ کریڈٹ دیں بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے اس وقت یہ ویژن دیا بام کا جب پاکستان سب سے کمزور پوزیشن میں تھا. 20 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں. پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے بیرونی جارحیت کی وجہ سے. اور 2-3 ہفتے کے بعد پہلی میٹنگ وہ کہاں بلاتے ہیں؟ ملتان میں، سائنٹسٹ کی. اور ادھر فیصلہ ہوتا ہے کہ یس وی کین. اور لوگوں نے کہا ہم بنا سکتے ہیں، بڑے جوش و جذبے سے لوگوں نے کہا. اور ڈاکٹر ایکیو خان نے پھر خط لکھا بھٹو صاحب کو کہ جناب میں آنا چاہتا ہوں، میں مدد کروں گا آپ کی. تو یہ ایک ہوتی ہے ہمت ہونا چاہیے، جان ہونی چاہیے. ہمارے پاس کیا تھا اس وقت؟ کچھ نہیں تھا. تو یہ لیڈرشپ اینڈ قیادت اینڈ ویژن اینڈ ول، یہ قربان صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ایران میں دیکھ رہا ہوں اس وقت. وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ عزم. ناظرین ہاणे وٺنداسين هڪڙو مختصر بریک. ویلکم بیک. تھینک یو. مشاہد حسین صاحب. ناظرین ॻाल्हियूं हलनि पियूं ईरान जूं، मुस्लिम दुनिया जी बेवसी जूं छो बेवसी आहे उन ते मुशाहिद साहिब रोशनी विधी आहे. ऐं मुशाहिद साहिब जी हाणे दावा आहे त जीअं पाकिस्तान में एटॉमिक ताक़त लाइ शहीद भुट्टे किरदारु अदा कयो ऐं क़यादत ॼमी बीही, हींअर सॼी दुनिया में ईरान जी क़यादत जी साॻी सूरत हाल है. तो सर ईरान की जो आप दावा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर वो जो मज़ाहमत कर रहे हैं इतनी शहादत के बावजूद, इतनी तबाही के बावजूद, तो अगर ये डट गए तो फिर अमेरिका, इजराइल और उनके ये दोस्त साथी कहाँ रहेंगे؟ بہت اچھا سوال ہے. ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے. دیکھا نا پہلا راؤنڈ تھا، پہلے دن انہوں نے ریبر کو شہید کیا، ان کے خاندان کو شہید کیا، اور ساتھ جو ان کا فوجی ہائی کمانڈ تھا، ڈیفنس منسٹر، آرمی چیف، اسلامک ریولوشنری کاؤنسل کا جو چیف گارڈز کا، اور ساتھ ساتھ جو نیشنل ڈیفنس کاؤنسل کا سیکرٹری. لیکن اس کے باوجود ودن 1-2 گھنٹے کے اندر میزائل فائر کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے. اور ان کا سسٹم آ گیا ٹرانزیشن کا کہ یہ آئین کے تحت یہ لوگ گورنمنٹ چلائیں گے عارضی طور پر. وہ جو ٹرانزیشنل کاؤنسل بن گئی، پریزیڈنٹ بھی، اسپیکر بھی، دوسرے علی لاریجانی بھی، دوسرے لوگ. تو یہ کتنا آپ نے دیکھا کہ وہ انسٹیٹیوشنلائز بھی دیکھیں سسٹم ہے، اور ان میں ہمت بھی ہے کہ دے ہیڈ ایس او پی جو تیار کیا تھا انہوں نے کہ ویل ہٹ بیک. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران یہ اس طرح مستحکم اور ڈٹا رہا
تو کتنے دن تک یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے؟ امریکہ کی سوچ، اس کے ایکشن، یا اسرائیل کی، یا دنیا میں کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اقوام متحدہ کے فورم پر کہ بھئی بس کرے، بہت ہو گیا؟ ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایران کی اسٹریٹجی 3 فولڈ ہے. نمبر 1 کہ جتنا بھی دباؤ ہو، جو بھی جارحیت ہو، جو ان کا سسٹم ہے، اسٹرکچر ہے حکومت کا، وہ قائم اور دائم رہے. وہ قائم ہے، خامنہئی صاحب کے جانے کے بعد بھی وہ چل رہے ہیں. نمبر 2 کہ ان کی جو فوجی صلاحیت ہے وہ بھی قائم رہے، اور فوجی صلاحیت میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ وہ جوابی کارروائی اور مزاحمت کر سکیں، وہ ابھی تک قائم ہے. اور تیسرا ہے کہ جنگ طویل کریں اور جنگ کا دائرہ بڑھائیں، تاکہ جو امریکہ کے حلیف ہیں، جو ان کا انحصار تیل پر ہے، وہ تھک جائیں، اور ڈر جائیں، تھک جائیں، اور کہیں خدا کے لیے ہمیں امن لائے. ایران اسی حکمت ایسے اس کا رہا ہے، کیونکہ ان کو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ جنگ فوراً ختم ہو، 3-4 دن میں یہ فلیٹ ہو جائیں، یہ سرنڈر کر دیں یا ہتھیار پھینک دیں. وہ نہیں ہو رہا. اس جنگ کے اس ہمارے خطے پہ، ساؤتھ ایشیا پہ جو اثرات ہیں، یقینی طور پر جنگ تباہی پہ لاتی ہے، اور ہیومنٹی کو نقصان ہوتا ہے، معیشت اور اس کے اڑوس پڑوس سارے متاثر ہوتے ہیں. اس پہ تو ہم بات کریں گے. ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ شہید بھٹو کا ایٹمی ملک کو بنانا طاقت، اور اس کے بعد شہید بے نظیر بھٹو کی میزائل ٹیکنالوجی، اور ڈاکٹر قدیر، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بڑی افسوس دکھ کی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو واز اے گریٹ نیشنلسٹ. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی امریکہ میں. میں اس کو پریزیڈنٹ تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف امریکہ، وہ امریکہ آئے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کئی لوگوں سے بعد میں اب سیاست میں تو خود بھی رہا ہوں اور میں ملتا بھی رہتا ہوں. میں نے ان سے ایز اے اسٹوڈنٹ، جیسے آپ ہوں، تو میں نے ان سے سوال کیا. 20 منٹ تک میرے سے گفتگو کی انہوں نے، فورن پالیسی کی ڈسکشن کی سارا. تو وہ بڑا دبنگ آدمی تھا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی دیکھیں، انہوں نے نیوکلیر میزائل ٹیکنالوجی جو تھی، میزائل ٹیکنالوجی کی، تو وہ خالق ہیں. بہت ساری مشکلات تھی سیاسی پروسیس میں. یہ ایک بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو قومی ہیروز ہیں، ہم ان کا جو ہے زیادتی کرتے ہیں. لیکن اب جنہوں نے ان سے کیا، ان کا نام تو کہیں نہیں ہے نا. لیکن جنہوں نے، ان کا نام تو زندہ ہے. بھٹو صاحب ہوں، یا بے نظیر صاحبہ ہوں، یا عبدالقدیر خان صاحب ہوں. موجودہ سیاسی صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بھی اثرات اسی طرح کے نہیں نکلیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو اوور آل سچویشن چینج ہو رہی ہے پاکستان کے اثرات، آپ نے پوچھے تھے نا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ رجیم چینج ہو جاتا، تو اسرائیل کا بارڈر تو تافتان آ جانا تھا نا جی. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور اب جتنے یہ انڈو اسرائیل ایکسس بن گیا ہے انڈیا اور گٹھ جوڑ کا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں باہر سے مجھے اتنا خطرہ نظر نہیں آتا. ہمیں اندرونی طور پر 3 چیزیں ہیں. سیاسی کشمکش اور چپکلش جو چل رہی ہے، نہ ختم ہونے والی. ہمارے ہاں پچھلے 5 سالوں میں 2 سافٹ کو ہوئے، رجیم چینج ہوئے. ایک 2017 میں میاں صاحب کو نکالا گیا سپریم کورٹ کے منشا کے ساتھ. ان کو آپ کو کہتے ہیں؟ میں سافٹ کو کہتا ہوں. سافٹ کو. اور عمران خان کے خلاف بھی سافٹ کو ہوا، اور وہ سافٹ کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا. اور دونوں کو، سافٹ کو سے مراد ہے یہ کو اسٹیبلشمنٹ نے کرائے تھے دونوں. اس کے ملک کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملک پر کتنے کیا اثرات پڑے؟ اور اس سے رزلٹ یہ ہوا کہ 6 سالوں میں 6 وزیر اعظم آپ کے آئے. میاں صاحب کی بات میں بات کر رہا ہوں نا. وہ سافٹ کو میاں صاحب کے خلاف ہوا تو عمران خان نے ویلکم کیا. جب عمران خان کے خلاف سافٹ کو ہوا تو میاں صاحب نے ویلکم کیا. یہ ایک انفارچونیٹلی ایک چیز بن گئی ہے. تو لیکن یہ جو روش ہے، یہ چپکلش ہے، تصادم، تضاد اور تکرار کی سیاست، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. کچھ رولز آف دا گیم کی ضرورت ہے. ہم ہیلنگ ٹچ دیں. میں کہتا ہوں دست شفا. ہیلنگ ٹچ کا مطلب ہے سیاسی قیدی رہا کریں. بلوچستان ہو یا دوسرے صوبے ہوں جس میں مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، وہ ختم ہو. اور ہم سپیس دیں، کیونکہ جمہوریت کی گاڑی اگر چلنی ہے قربان صاحب، تو ایک طرف حزب اختلاف ہے اور ایک طرف حزب اقتدار ہے. اور ویسے بھی جو مینڈیٹ ہے فارم 47 تو پنجاب میں تو بڑا افیکٹو ہوا. جی، آپ ایز اے پولیٹیشین، ایز اے تھنکر، ایز اے
میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں جی اباؤٹ میں پارٹی بالکل اوکے. میں تو پارٹی لائن کے پاس گیا. آپ کے جو تعلقات ہیں جی مختلف سیاسی جماعتوں سے, ان کی قیادت سے اور باقی اسٹیک ہولڈر سے, تو موجودہ حالات میں کوئی ایسی کوئی بات وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں تھک جاؤں تو میں کسی سے پوچھ لوں کہ بھائی ابھی کیا کرنا ہے, تو کوئی ایسی چیز کوئی ہوئی؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے, شاید ایک کوئی ریویو ہو, نظر ثانی ہو کہ اس پالیسیز کو, کیونکہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں خطے میں, اور خطے میں جو 3 بڑے ایشوز ہیں ہمارے, ایک سیاسی پولیٹیکل عدم استحکام, معیشت کی بحالی نہیں ہوئی, آپ کی معیشت تو ساری دبئی شفٹ ہو گئی تھی, شاید واپس بھی آ جائے, وہاں تو اب مسائل ہو گئے. اور ڈان نے لکھا تھا, ڈان کی سٹوری میں پڑھا تھا جو اخبار ہے کراچی کا, کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 ارب انویسٹ کیے ہیں باہر, جو پاکستانی انویسٹرز ہیں. تو اب تو خیر ہو سکتا ہے واپسی شروع ہو جائے. پاکستانی سر وہی انویسٹ کر رہا ہے نا جس کے پاس وہ اشرافیہ ہے, باقی باقی تو عوام تو نہیں کر رہے, مڈل کلاس تقریباً ختم ہو گیا. آپ تو نہیں کر رہے, ہم تو ادھر ہی رہ رہے ہیں, وہی ہم تو یہی مزدوری کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور سر بلوچستان صورتحال, اور تیسرا جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے, کہ دہشت گردی کا ایشو اب کے پی کے اور بلوچستان خاص طور پہ, اور اس میں میں سمجھتا ہوں چاہے ہندوستان میں ہر رو بھی انوالوڈ ہے, ادھر افغانستان کی طالبان حکومت بھی انوالوڈ ہے, تو لیکن ہم اپنی طرف سے بھی ایک افیکٹو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کی ضرورت ہے ہمیں بنانے کی. جیسے یاد ہے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 10 سال پہلے آرمی پبلک اسکول کے واقعہ بعد, اور تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ہمارا پالیسی ریویو کی ضرورت ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک کھڑکی کھل رہی ہے, شاید کوئی تصفیہ کی طرف یا ہیلنگ ٹچ کی طرف ہم جائیں. تو اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی تو لچک تو ہونی چاہیے نا. بالکل, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ فلانے کو آزاد کر دیں, وہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے عدلیہ کا, ایک انصاف کا, ایک قانون کا. انہوں نے بھی بڑے مواقع مس کیے ہیں. دیکھیں نا, حزب اختلاف نے جب عمران خان صاحب کے خلاف سافٹ کو ہوا, جس کا میں کہتا ہوں اپریل میں, تو مئی میں ان کو آفر دی گئی کہ الیکشن ہم کروا دیتے ہیں, اور الیکشن بجٹ کے بعد کرواتے ہیں, 2022 کی بات کر رہا ہوں. جی, انہوں نے کہا نہیں ابھی الیکشن کراؤ, بجٹ کا انتظار نہ کرو. انہوں نے کہا کہ بجٹ ہو جائے پاس تو پھر اس کے بعد ہم نئے فریش الیکشن. نون بھی تیار تھے, پیپلز پارٹی بھی تیار تھی, فوج بھی تیار تھی. انہوں نے نہیں, ایک موقع ضائع ہوا. اگر اس کو الیکشن ہو جاتے جی, تو ان کو بڑا فائدہ ہونا تھا, لیکن ہٹ درمی کہہ لیں یا غلطی کہہ لیں. دوسرا غلطی کیا کی, ایک دم سارے سسٹم سے استعفے دے دیے. 2 حکومتیں آپ کی جیب میں تھیں, پنجاب اور کے پی. آپ نے کہا ہم استعفے دیتے ہیں. قومی اسمبلی میں 150 ممبر تھے آپ کے, اپنے استعفے دیتے ہیں. مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے مجھے کہا تھا, جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے, کیونکہ مسلم واحد اخبار تھا ضیاء اللہ کے دور میں جو پیپلز پارٹی کو, بے نظیر بھٹو کو کوریج دیتا تھا, کیونکہ ہم ایک آزاد اخبار تھے. انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی کی میں نے پوچھا کہ آپ نے سب سے سیاسی غلطی کب کی, کیا کی؟ کہتے ہیں اس وقت جب میں نے 1985 کا الیکشن جو غیر جماعت ہے وہ بائیکاٹ کیا. کہتا ہے مجھے یہ مروا دیا نادان دوستوں نے, اس کی وجہ سے ایک نئی کلاس پیدا ہوگی. اسپیس آپ چھوڑیں گے تو کوئی تو آئے گا. یہ تو نیچرل بات ہے نا, ویکیوم ہوتا ہے, خلا ہوتا ہے, somebody has to fill it نا. تو وہ یہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے ان کو موقع دے دیا. یہ دوسری بڑی غلطی ہوگی. اور تیسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا 5 نومبر 2024 کو, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے مذاکرات شروع ہو گئے, خفیہ مذاکرات, اور اس کے نتیجے میں فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کو ریلیز کرتے ہیں. اس کو ڈرے ہوئے تھے کہ یار ٹرمپ کیا کر دے گا, عمران خان کیا تھا, تو ان کو خوف تھا. تو اس سے پہلے یہ گنجائش تھی. اور 22 نومبر 2024 کو قربان صاحب فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان ول بی ریلیزڈ. لیکن ان کے نادان دوستوں نے کہا نہیں, ہم کیا ریلیز, ہم 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے. 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں. جی, اسلام آباد کے جو وہ ڈی چوک کا واقعہ ہو, آپ کے پڑوس میں ہی ہوا. تو وہ حماقت تھی. دیکھیں نا, آپ کو اگر موقع ملتا ہے رہائی کا یا باہر, تو اس کا فائدہ اٹھائیں. تو آپ نے وہ ایک غلطی کی. تو اس میں تھوڑا سا جیسے آپ نے فرمایا کہ حزب اختلاف کو بھی اب کانفیڈنس ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا وہ کچھ لوگ بھی دشمن تھے, اور خود ہمیں بھی بننے کا شوق تھا. سر ہم پروگرام کے آخری مراحل میں ہیں. جنگ ایران پہ جاری ہے, اور ایران کی طرف سے بھی جو رد عمل مزاحمت ہو رہی ہے. مودی, بھارت کا کردار, موساد, اور اس کے بعد افغانستان صورتحال, یہ 3 چیزیں, اور یہ چیز ایران جنگ کی صورتحال برقرار رہتی ہے.
تو پاکستان کے لیے فیوچر میں کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ اس کو کیسے ٹالا جائے، اس کو کیسے محفوظ پاکستان کو رکھا جائے؟ ہم میرے خیال میں جو فرنٹس ہیں وہ کم کر جائے. ڈومیسٹک فرنٹ ہے جو جیسے فاصلہ ہے قیدی نمبر 804 کا یا گیٹ نمبر 4 کا، وہ ذرا اس میں دوریاں دور کریں. اور افغانستان کا بھی فرنٹ یاد رکھیں، افغانستان ایک دلدل ہے. ہم نے ماضی میں غلط پالیسی اختیار کی، اور آپ کو پتہ ہے ایز اے ایڈیٹر مسلم میں سب سے پہلے افغانستان گیا تھا. میں نے انٹرویو کیا ڈاکٹر نجیب اللہ خان سے، اور میں نے کہا کہ یہ پالیسی ہماری غلط ہے جہاد والی، کیونکہ یہ تو نقصان دہ ہوا، تباہی ہوئی ہماری. مجبوری کیا تھی؟ ہے مجبوری کیا تھی؟ وہ امریکہ بادر، آپ کی کرسی مضبوط ہو رہی ہے، آپ کا باہر سے پیسہ بھی آ رہا ہے، اور آپ کا رول ادا کریں. اور پھر ہمارا خیال تھا کہ ہم افغانستان سے قابو آزاد کرا کے ہم پتہ نہیں وسطی ایشیا چلے جائیں گے. وہ تو امریکہ کے تھا، امریکہ نے تو بدلہ لینا تھا سوویت یونین سے ویتنام کی جنگ کا، جو لے لیا انہوں نے. اس کے بعد امریکہ نے فارغ کر دیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک دلدل ہے، اس میں ہم واپس نہ پھنسیں، اور اس فرنٹ کو بھی ڈیفیوز کرنا چاہیے. اب ٹھیک ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، وہ دہشت گردی وہاں سے آتی ہے، اس کا رکاوٹ ہونی چاہیے، اور ہم نے بتا دیا کہ یہ ریڈ لائن ہے. لیکن اب تھوڑی سی ہماری پالیسی میں لچک ہونی چاہیے کہ ہم سفارتکاری بھی کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ اس وقت جو آپ نئے چیلنجز آ رہے ہیں، خاص طور اس خطے میں جو انڈیا اور اسرائیل کا ایکسس ہے، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سب کو اکٹھا کریں. لیکن افغان انتظامیہ اس حوالے سے تو باز آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا، کہ پراکسی کے طور پر وہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور KPK میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. 2-3 مراحل پہ پاکستان نے مذاکرات کیے، اور پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بھئی یہ چیز ختم کرے، ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا تو خیال ہے کہ وہ میرے خیال میں افغانستان کی حکومت ایک کمزور، ایک غیر مقبول حکومت ہے، اور اس کا انحصار بیرونی امداد پر بہت ہے، خاص طور پہ چائنا، رشیا، عرب ممالک. تو اگر ہم اپنے دوستوں کو موبلائز کریں، کیونکہ جو افغانستان کے ہمسائے بھی ہیں ان کو وہی شکایت ہیں افغانستان کے بارے میں جو ہمیں ہے، کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف. تو اس کا خاتمہ تو ہونا چاہیے. تو ہم ان کو بھی موبلائز کریں. صرف ون ٹریک پالیسی نہیں ہونی چاہیے ڈنڈے کی. ڈنڈا اینڈ ڈائلاگ گو ٹوگیدر. چیئرمین ماؤ کہتا تھا، میں چائنا گیا تھا جب میں FC کالج پڑھتا تھا، سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ، مجھے یاد ہے چیئرمین ماؤ کہتے تھے ٹاک فائٹ فائٹ. آپ دونوں مذاکرات بھی کریں، مزاحمت بھی کریں. جب ضرورت پڑے تو مذاکرات ہو جائے، جب ضرورت پڑے تو مزاحمت کریں. تو صرف ون ٹریک نہیں ہوتا. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید. ناظرین، ہی ہو سینیٹر مشاہد حسین سید جہیں دنیا میں جکو وہے واپرے پیو، ایران تے امریکہ اسرائیل جی جارحیت، مسلمان ملکن جو کردار، OIC اقوام متحدہ جو کردار، ہن جارحیت جو یا جنگان جو پاکستان ہن خطے تے جے اثر پوندا ان تے روشنی ودھی. ہانے اسانجے پروگرام جو وقت پورو تھے پیو. تہاں سان ملاقات کنداسیں ایندڑ پروگرام میں. تیس تائیں ساتھ سلامت.